बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रॉफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। दो एटमी ताकतों में बढ़ती हुई कशीदगी अपने उरूज पर है। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे पर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी क्या खित्ता एटमी जंग की ताब ला सकेगा? दोनों ममालिक की आवाम तो गुर्बत में पिस गई है, मगर लीडर हैं कि अमन की बजाय जंगी माहौल को गरमाने में लगे हैं। बढ़ती कशीदगी से इस खित्ते का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? क्या दोनों ममालिक में कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो सिसकती हुई आवाम को सुख की एक घड़ी और इज्जत का लुक्मा दिला सके? अगर अंदरूनी सूरत हाल की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस के जुल्म पर तो वजीर आजम खामोश हैं, मगर एमक्यूएम के लीडर की गिरफ्तारी पर फौरन ही एक्शन में नजर आए। ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी पर एसएसपी मली राव अनवार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन टारगेट किलर्स के चीफ हैं, उनकी मुअत्तली गैर कानूनी है, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी राइवल मार्च के ऐलान पर देखा है कि हम नून लीग इस वक्त बिफर चुकी है। डंडा बरदार फोर्स के हमरा ज़हीम कादिर साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रायवंड का रुख करने वालों को उनकी जानिब से ललकार दिया गया। ऑपोजिशन के सामने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी पंजाब में खाना जंगी का समा तो नहीं बंद रहा। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की भी बात करेंगे, लैया की बात करेंगे, जहां पर सैलाब ने गरीबों के घरोंदे गर्क कर दिए हैं। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। हुकूमत पंजाब है कि सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद है। लैया के 11 मौजाजात दरिया बुर्द हो चुके, खाते पीते किसान बेकारी बन चुके हैं। गरीबों की मदद के लिए अवामी नुमाइंदों की जानिब से कोई आवाज बुलंद नहीं की जा रही। लुटे किसान मदद के लिए किसी फरिश्ते के मुंतजर हैं। इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, उड़ी सेक्टर पर जो हमला हुआ है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है, लफ्जी गोलाबारी जारी है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या कोई बचता है? आप जो ही बात करती हैं कि दो एटमी ताकत है तो एक डर सा लग जाता है कि ये बहुत ही हसास मामला है, संजीदा, खतरनाक है। और जो क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं तो इसलिए इस पे बहुत ही मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। मगर यहाँ पे क्या करें कि एक तबका है जो कि वो चेस्ट थंपिंग कर रहा है, सीना ठोंकना है कि जनाब वो देखें हमने बलूचिस्तान का वो बदला ले लिया और हमने ये इन्होंने वो किया था कश्मीर का, और वो पता नहीं क्या बड़ी एग्रेसिव वो आ रहा है। मगर शुक्र है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मोहतात है, रेस्ट्रेंट दिखा रहा है। और ये भी शुक्र की बात है कि पाकिस्तान की कम से कम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक है, फौज की तरफ से वो बयान आता है कि हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। पर बाकी जो है बड़ा रेस्ट्रेंट किस्म का रिएक्शन दिखाया गया है। अनलाइक इंडिया से जो आ रही हैं कि उनके मीडिया में जो खबरें कि वो जी अजीत डोभाल साहब ने सारे अपने रॉ के चीफ और बाकी ऑपरेशनल हेड्स बुला लिए हैं और उनसे ऑप्शंस पूछ रहे हैं। और ये भी बातें हम देख रहे थे की जा रही हैं कि जनाब हॉट परसूट की पॉसिबिलिटी है और सर्जिकल स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटी है। तो उनके यहाँ हाइप बड़ी ज्यादा है और हमारे यहाँ भी उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है। मगर मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक है। और हमें सबसे ज्यादा इस वक्त मैं कहना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इंडिया का केस मजबूत होता है कि हम अगर ये कहें किसी किस्म के हमें यहाँ पे जरूरत है कि सैयद सलाउद्दीन या जो मसूद अजहर साहब या इस तरह के जो गुड तालिबान हैं उनको हम कर्ब करके रखें। हम ये ना इंप्रेशन दें कि जनाब वहां जो वाकया हुआ है वो उससे कोई हमारा ताल्लुक है। ठीक है, इंडिया का कश्मीर मसला उन्होंने खुद खराब किया, उनकी इंडिजिनस ये मसाइल हैं वो खुद हल करें, क्योंकि इससे हमारा केस दुनिया भर में जो इंडिया करवा चुका है कि जनाब हम अफगानिस्तान और भारत के अंदर जो मिलिटेंसी के जो वाकयात होते हैं हम उसके अंदर हुए। हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल कश्मीर एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट हमें देनी चाहिए। इन चीजों से थोड़ा सा हम इज्तनाब कर लें तो ये बड़ा जरूरी है। क्लासा साहब, आप आमिर साहब की बात से किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? जिस हद तक कशीदगी इस वक्त बढ़ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करने का वक्त नहीं आ गया? मैं भी दो चार चीजें आने से पहले पढ़ रहा था। एक साफ सेंसिटिव इशू है, जैसे आमिर ने कहा है कि एक तो इंडियन मीडिया है डेफिनेटली। अच्छा, पहले ये होता था कि जो इंडियन लीडरशिप थी पर्टिकुलरली कांग्रेस के दौर में, उनके पास ज्यादा बेहतर ये कूल ऑपरेटर्स भी थे। वो मणिशंकर जैसे लोग,
وہ ہیں، یا باقی اور بھی کچھ ان کے پاس سینسیبل لوگ تھے. منموہن سنگھ صاحب ہوں، آپ کو یاد ہوگا وہ جب وہاں پہ گئے تھے ان کی یوسف گیلانی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ایجپٹ کے اس میں شہر میں ہوئی تھی جس میں بلوچستان کا ایشو بھی ریز کیا گیا تھا. ایک کانگریس کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو، اگر ہارڈ پرسوٹ مینز کہ اگر آپ کے بارڈرز ہارڈ بھی رہتے تھے تو ایک سینٹی پرویل کرتی تھی کانگریس کے دور میں. جو چیزیں اچھا اس وقت میڈیا بھی بالکل یہی ریئیکٹ کرتا تھا. 2008 کے واقعات کے بعد جو وہاں ممبئی میں ہوئے تھے، میرا یہ خیال ہے کہ انڈین اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کو انگیج کرنے کا، بات چیت کا، آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو مجھے ان کا مائنڈ سیٹ لگا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے رکھنی ہے زیرو پالیسی رکھیں، لڑائی رکھیں، ان کے ساتھ جھگڑا رکھیں، یہ ہمارے ساتھ سیریسلی مسائل حل نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کی اگین ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. 5 سال ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب، گیلانی صاحب وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی دور میں پاک انڈیا یہ ٹریڈ ریلیشن شپ بہتر کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے گئے. ان کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے تھے، واگا بارڈر پہ بہت سارے ان کے کسٹمز اور ویئر ہاؤس بننے کے ان کے معاہدے ہوئے. ایک لمبی ڈیٹیلز ہے جو اس دور میں ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس میں چیزیں نہ ہو سکیں. کیوں نہ ہو سکیں؟ کسی دن ویسے ان سے پوچھا جانا چاہیے. ہماری جو فارن منسٹر تھیں اس وقت یہ تھے ہنا ربانی خان صاحبہ، کہ پاکستان نے انڈینز کو ایک ان کو کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم یہ موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیں گے. یہ باقاعدہ کمٹمنٹ ابھی بھی دی تھی پیپلز پارٹی نے. تو ہنا ربانی خان صاحبہ جو ہے وہ کیبنٹ کے اجلاس میں لڑی تھی، جنوری 2013 میں دینی تھی، ڈیڈ لائن تھی. ہم نے بیک آؤٹ کر لیا یہ کمٹمنٹ کر کے. ہنا ربانی خان صاحبہ لڑی تھی باقاعدہ کیبنٹ کے اجلاس میں. میرے پاس منٹس پڑے ہوں گے کہیں پہ. انہوں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، ہمیں آ کے پوری کرنی چاہیے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری آپس کی جو اینیمیٹی کتنی ڈیپ ہو چکی ہے. ہم ایگریمنٹ کرتے بھی ہیں، اگر تھوڑا سا ہم پیس کی طرف جاتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان سین فورسز وہ ہماری سائڈ پہ ہوں جیسے عامر نے کہا، یا انڈین کی سائڈ پہ ہوں، وہ آ کے رول پلے کرتی ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے جس طرح کا، انڈین میڈیا اس کو جس طرح لے رہا ہے میرے لیے بڑا حیران کن بھی نہیں ہے اور ڈسٹربنگ ضرور ہے. میں کہوں گا وہ یہی کرتے ہیں. میں خود 2013 میں انڈیا میں تھا تو مجھے تو یوں لگا کہ میں آگے شاید ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان انڈیا کی جنگ ہونے والی ہے. اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں وہاں پہ ہاسٹیلٹی بڑھ گئی ہے. مجھے 2013 کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یار میں نے تو دوبارہ انڈیا نہیں آنا، کیونکہ انڈینز جو ہیں اب پاکستان کا سنتے ہی، پہلے وہ کیا کرتے تھے آپ کو ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، اچھا جی کس علاقے سے ہیں، کہاں سے ہیں. اب ان کو پتا چلے تو وہ آپ سے تھوڑا سا اس وقت کی بات ڈسٹینس رکھتے ہیں، بہت سارا ڈسٹینس رکھتے ہیں. آپ کو ہر کوئی آپ کو شک کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے کیا ہے. اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ایک بک سیلر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا وہ 15-20 سال سے انڈیا سے کتابیں لینے جاتے تھے. کہتے اب کی دفعہ مجھے کوئی ہوٹل میں رہنے کو کمرہ نہیں مل رہا تھا. جو پبلشر جو ہے جس سے وہ لیتے ہیں اس نے ان کو چھپا کے اپنے گھر رکھا ہے کہ جناب تو آپ باہر نہ نکلیں، کوئی آپ کو پاکستان کا سمجھ کے کوئی سیکورٹی کوئی آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی نہ اٹھا دے. مس ٹرسٹ کی بات میں بتا رہا ہوں. دیز آر ویری ڈینجرس ٹائمز. جو عامر نے جیسے کہا ایک وار ہسٹیریا آ کے بنانا. پاکستان میں خود بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. پاکستان کی ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں ویسے جو میرا خیال ہے انڈین جس میں لیگ کر رہے ہیں، پاکستان نے کبھی فوری طور پر اٹھ کے انڈیا پہ الزام نہیں لگایا. ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں، ہو سکتے مطلب اچھا انڈین کلیم کر سکتے ہیں ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا. پٹھان کوٹ کا جس طرح انہوں نے فوراً الزام لگایا، بعد میں ان کی اپنی رپورٹ کے اندر ثابت ہو گیا اور بھی ہمارا الزام نہیں، ہماری اس کے اندر شاملیت نہیں تھی. اچھا ایک اور تھا، جیسے انہوں نے ٹرین کو آگ لگائی تھی. بعض میں ان کے انویسٹیگیٹرز نے ریویل کیا کہ یہ انسائڈ جاب ہے، ان کے اپنے تھے. سو پاکستان کو یہ میرا خیال کریڈٹ ملنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی GHQ پہ قبضہ ہوا، ہمارے ہاں بھی ISI پہ اٹیک ہوئے، ہمارے ہاں بھی سکولوں پہ اٹیک ہوئے، ہمارے ہاں بھی بچے مارے گئے، سویلینز، فوجی، لا انفورسمنٹ 60,000 بندہ مارا گیا ہے. ہمارے میڈیا نے ہمیشہ ڈسکشنز کی ہے کہ ہماری کہاں پہ فالٹ ہیں، ہماری اپنی کہاں پہ غلطیاں ہیں. میرا خیال ہے ماں سے بلوچستان کے علاوہ کبھی انڈیا پہ ایز سچ اتنا بڑا بلیم کسی واقعے کا نہیں لگا. بلوچستان کا بھی خود کنفرم کیا مودی صاحب نے خود اپنی تقریر کے ذکر کیا. اس سے پہلے مودی صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ بات کی، کریڈٹ لیا. اس کے بعد یہ لیٹسٹ جو ہے یہ اس طرح کی سبرامنیم سوامی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وہ آئی کہ جناب پاکستان کے ہمیں 4 ٹوٹے کرنے چاہیے تھے 71 میں. اب یہ ان کی جو ہے سینٹ کی جو فارن افیئرس کی کمیٹی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے خطرناک وائبز ہیں. اب یہ واقعہ ہوا ہے، کم از کم ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں ہوئے آپ نے فوراً کہہ دیا جی کہ پاکستان نے کیا ہوگا.
یہ تو پھر آپ کی لا انفورسمنٹ کی میرا خیال نلائکی ہے، ان دا سینس ہارڈ بارڈر ہے جس پہ ہر وقت دونوں فوجی جو آئی بال ٹو آئی بال دیکھ رہے ہیں کہ 4 لوگ گئے ہیں، کراس بھی کر گئے، پلان بھی ہو گیا، بم بھی مار دیا، انہیں ساری پہ آپ حرکتیں کر دیں، پھر آپ کو بھی تھوڑی سی اپنی نلائکی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی نلائکیاں ہوتی ہیں، ہم بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں اپنی ایجنسیز پہ، اپنے لا انفورسمنٹ پہ، جب یہاں لیپسز ہوتے ہیں اب تھوڑا سا ٹائم تو دیں، 24 گھنٹے گزار لیں، 48 گزار لیں، کوئی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں، اس پہ آ کے کر لیں۔ ایک چیز کی ہمیں وری ہے جس پہ میرا خیال ہے پاکستان انڈیا کے دونوں لوگوں کے سم ٹائم ایک لگتا ہے نا فروٹ لیس ایفرٹ ہے جو ہمارے جیسے لوگ بات کرتے ہیں پیس کی، نارملائزیشن کی۔ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، میں ابھی یہ بیٹھا پڑھ رہا تھا دوبارہ، اس سے پہلے بھی تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار جو شروع ہوئی تھی یہ وہاں پہ یوگوسلاویا میں ایک سی پولیٹیکل اسیسینیشن ہوئی تھی، جو آسٹرین امپائر کے جو آرک ڈیوک تھے وہ وہاں پہ بوزنیا گئے تھے، وہاں پہ ان کو وہیں پہ ان کو گولی لگی تھی، وہ اور ان کی بیوی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی اور یہ 5 سال ایک عالمی جنگ چھڑی، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور میں اس پہ کمنٹری پڑھ رہا تھا بھی، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ وہ مار دیں گے ہم مار دیں گے، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، یہ میں بھی پڑھ رہا تھا پورا بیٹھا پورا چیپٹر، دیکھ لیں کہ اس کے کنکلوژن کیا ڈرا کیا، اس کے باوجود ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، وہ کیوں ہوئی، جس میں اگین لاکھوں لوگ مارے گئے اور ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ اور لاسٹلی اس پہ آگ میں تھوڑی سی بات کروں گا، ہم لوگوں کو برے صغیر کے لوگوں کو شام میں جو تباہی ہوئی ہے، جو عراق میں تباہی ہوئی ہے، جو افغانستان میں ہوئی ہے، اور بچے اٹھا کے لوگ پھرتے رہے ہیں، مطلب مجھے سم ٹائم فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ امن کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری ہوتی ہے۔ یورپ میں ہوئی جنگیں، یورپین کو آرام آ گیا، ہوں آرام ہے، ہوں اب انہیں فرسٹ ورلڈ وار لڑی۔ بالکل ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، جس کے بعد واپس آ کے اس پر تو بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ ایس ایس پی ملی راؤ انوار کو معطل کر دیا گیا، لیکن جب ایم کیو ایم کے لیڈر کی گرفتاری عمل میں آئی تب وزیر اعظم چپ نہ رہے، مگر پنجاب میں جو پولیس کر رہی ہے ظلم و زیادتی اس پر وزیر اعظم کیوں خاموش ہے؟ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ کلاسر صاحب، بریک سے پہلے جس طرح سے ہم پاک بھارت ریلیشنز کے اوپر بات کر رہے تھے، مختلف ممالک کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، تو چند حکومتی اقدامات جو ہیں کروڑوں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی تو کبھی بھی نہیں کر سکتے نا۔ میں وہی بتا رہا، میں بات لمبی ہوگی تھوڑی سی، کہ وہ ٹاپک اتنا بڑا مشکل ٹاپک ہے، سینسٹیو ہے دونوں سائڈز پہ، کہ انہوں نے پھر بعد میں کنکلوژن کیا ڈرا کیا۔ آج 100 سال بعد ہسٹورین کیا لکھ رہے ہیں، 100 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیں، اب اس وقت ذہن میں لائیں کہ آرک ڈیوک ہے آسٹریا کا، اس کا قتل ہوا ہے، اس کی بیوی ماری گئی ہے، انہوں نے کہا جناب اس کے بدلے تو ہم لاکھوں لوگ ماریں گے، اور مارے گئے۔ آج کیا کہتا ہے ہسٹورین، جو میں پڑھ رہا تھا ابھی، انہوں نے کہا جناب کہ کیا 2 لوگوں کے انسانوں کی زندگی جو گئی تھی وہ اتنی ورتھ ان کی تھی کہ اس کے بدلے میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ مارے گئے۔ یہ باقاعدہ یہ ان کا انالیسس ہے، 100 سال بعد انسان کتنی ترقی کر رہا ہے، کہ کیا 2 لوگ جو مارے گئے تھے ان کی جانیں اتنی قیمتی تھیں کہ اس کے بدلہ لینے کے لیے لاکھوں لوگ مارے جاتے، جو کہتے ہیں کہ غلط تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا، آپ کی اس کے بعد ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا، مجھے اب یاد نہیں کتاب کا حوالہ، لیکن ایک انہوں میجر ریزن جہاں پہ اور لکھی ورلڈ وار سیکنڈ کی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی جس میں اگین کروڑوں لوگ اس میں ڈسپلیس ہوئے، زخمی ہوئے، مارے بھی گئے، انہوں نے کہا کہ اس میں میڈیا کا بڑا رول تھا۔ یہ میں اس وقت لندن میں تھا، میں نے اپنی کلاس میں کسی ایک میں نے برٹش ہسٹری رکھی ہوئی تھی، تو اس میں کہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا میڈیا نے جنگ کرانے میں بڑا رول ادا کیا تھا، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے۔ ریزن میڈیا نے کیا کیا، تانے دینے شروع کر دیے انہوں نے ریسپیکٹو گورنمنٹس کو جو فرسٹ ورلڈ وار میں ہاری تھیں، کہ میڈیا نے کہا، لوگوں نے کہا کہ تم ہار گئے ہو، اچھا تمہیں فلاں نے شکست دے دی، تمہارے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے عزت غیرت کا مسئلہ بنایا، اور یہی میڈیا ورلڈ وار سیکنڈ کرانے میں آ کے ذمہ دار تھا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد یورپ کو آرام آیا، اللہ کے فضل سے اب وہ بڑے پیار سے رہتے ہیں، ایتھنک کلنجنگ بھی کی ہے، ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹے ہیں، انہوں نے بربادیاں کی ہیں، مطلب جتنی جنگ بلڈ شیڈ یورپ میں ہوا ہے، یہاں برے صغیر میں آپ کو ایسا نظر نہیں آتا۔ سو مجھے سم ٹائم اپنے اوپر ایک بڑا ایک عجیب سا کامنٹ ہے کہ مجھے ایک آتا ہے نا کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ امن کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری ہوتی ہے،
اچھا میں پہلے ہنستا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے جنگ کر کے امن کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے سیکنڈ ورلڈ وار یہ بات یہ ٹھیک لگتی ہے کہ جب تک آپ بڑی جنگ نہیں لڑتے، تباہی نہیں دیکھتے، آپ سکون سے گھر نہیں بیٹھتے۔ ایکیڈیمکس میں یہ بحث رہتی ہے کیونکہ ہماری جو جنگیں انڈیا پاکستان کی لکیلی جو ہوتی وہ ایک مذاق تھا، 17 دن 20 دن، اس کے بعد ہمیشہ کوئکلی سیزا۔ دوسرا ہماری جنگیں بڑی پرامن رہیں گی، اس میں سویلین آبادیوں کے اوپر کبھی بڑا ریئرلی کوئی ایک دوسرے کے اٹیک ہوا۔ تو یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا ایکیڈیمکس کا کہ جناب کیونکہ ہم نے وہ ہاررز آف وار نہیں دیکھا، ہمیں اندازہ نہیں ہے جو کہ یورپ کو اندازہ ہے، اس لیے ان کے یہاں ریسٹرینٹ دکھایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے بڑی جلدی سے وہ جو جذباتی ہو کے اگریسو والے وہ کراؤڈ آ جاتا ہے نا، وہ بم مارنے سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، بڑے سنجیدہ لوگ، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ دنیا یا جاپان جنہوں نے وہ ہاررز آف وار اسپیشلی خدا نہ خواستہ نیوکلیئر ہولوکاسٹ دیکھا ہوا ہے، تو وہ یہ بات کرتے وقت بھی ٹانگیں کاپتی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں کافی اس حوالے سے آپ بھی میں پڑھ رہے تھے کہ آلریڈی لوگ ڈرنا شروع ہو گئے، اخباروں میں چھپ رہی ہیں کہ جناب یہ بڑھ گئی تو یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف اور شاید دنیا کی بہت بڑی تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ سو ہم تو ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے اس کے بات کرتے ہوئے۔ نہیں، یہ جو آپ نے انٹرنیشنل حوالے سے بھی بات کی، کلاسے صاحب وزیر اعظم بھی تو نیو یارک پہنچے ہوئے ہیں نا، جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت نے یہ جو اب کوشش کی ہے وہ ایک تیر سے دو نہیں ہے بلکہ کئی شکار کرنے کی کوشش کی، اور یہ وزیر اعظم کے خطاب کو متاثر کرے گا؟ ایک تھوڑی سی ایک بات کی سمتی یہ ہوئی ہے کہ عامر متین صاحب سے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نا اس دفعہ نیو یارک چلے جائیں۔ لاسٹ ایئر عامر متین صاحب ان کی وزیر اعظم کی سپیچ کور کرنے گئے تھے تو ہمارا شو بڑا اٹھ گیا تھا کہ باقی سارے صحافی کیونکہ وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی ہاسپٹیلٹی جو ہے وہ لوکل جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کے ذمہ ہوتی ہے، ٹھہرانا اٹھانا لے جانا، سو ایک بندہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کو کوالٹی اوپینین وہاں سے نہیں ہے کہ عامر متین صاحب کا یہ تھا کہ اپنے خرچے پہ گئے ہوئے تھے، مینز کے اپنے ہم جس ادارے میں اس وقت کام کر رہے تھے اس کے خرچے پہ گئے ہوئے تھے، سو لہٰذا انہوں نے بڑی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کی اور بڑے مشکلات میں ان کو ڈالا ہوا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی اور ان کو بھی۔ سو اس دفعہ تو کمفرٹبل ہے کہ کوئی وہاں سے ایسی خبر نہیں نکلے گی جو میاں صاحب یا ان کے کیمپ کو تھوڑا سا ان کو ڈسکمفرٹ کرے۔ سوال یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آپ اٹھائیں گے بھی صحیح، جو میں بھی ایک اور میں رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی تو ابھی ہونے والی ہے 2-3 دنوں میں تقریر، اس کے بعد مودی صاحب تو نہیں جا رہے، ان کی جو ان کے منسٹر ان کی فارن افیئرز کی خاتون ہیں جو لاسٹ ایئر بھی تھیں، ان کے پاس 2-1 ہفتے کا یا 15 دنوں کا ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پاکستان کو ریسپانڈ کریں گی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، سو یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کا اڑی کا جو واقعہ ہوا ہے جو دباؤ تھا انڈینز پہ، اور آئی مسٹ سے انڈیا نے جتنا میسیولی ایک بروٹل فورس استعمال کی ہے کشمیریوں پہ، اس مطلب وہ جس کے بھی بچے ہیں وہ ایک بندہ ایک دفعہ تو دیکھ کے نا اب آپ کا دل کانپ کے رہ جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ ہے کہ انڈیا کا میڈیا نے اب شروع کیا ہے، اچھا انڈیا کا میڈیا بھی اب اگر میں ان کو فالو کر رہا تھا پڑھ رہا تھا، بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگ وہاں پہ بھی ہیں جو اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے تھے کہ یار آپ وہاں پہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بات جو عامر کہتے ہیں کہ پہلے الزام لگتا تھا کہ پاکستان اسپانسر کر رہے ہیں، آپ کی دفعہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ یا ہزاروں کو پاکستان تو نہیں لا سکتا۔ بالکل بالکل صحیح۔ انڈین کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے جو بلنڈرز تھے اور پرٹیکولر جتنی میسو اور بروٹل فورس استعمال ہوئی، آواز اٹھنا شروع ہو گئی، اس پہ آواز اٹھ رہی تھی۔ اب جو اڑی کا واقعہ ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ ہماری سائڈ سے ہوا ہے تو پھر انہوں نے اپنے ہی ملک کی دشمنی کی ہے، انہوں نے پھر وہی کشمیریوں کی دشمنی کی ہے۔ سپوزلی اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہوا ہے، سو کوئی ملک اس وقت جب یو این او میں وزیر اعظم نے جانا تھا اور وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کیس پیش کرنا تھا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ وہ جائے اور اس وقت وہاں پہ ایک اٹیک کو پلان کرنے کی کوشش کرے کہ جس کا سارا جو وہ نقصان ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہوگا۔ کوئکلی میں کروں کہ لاسٹ ٹائم جب یہ ارلی 1990s میں کشمیر موومنٹ وہاں پہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، بڑھ گئی تھی، تو لوگوں کو بھول گئی ہے تاریخ کہ اس وقت وہاں پہ فارنرز کشمیر میں اغوا ہو گئے تھے جس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی گئی تھی۔ بعد میں وہ را کی چیفز کی کتابیں آئیں جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ انڈیا نے بھی اس میں پلان کیا تھا، مگر وہاں سے پاکستان کے خلاف کہ ہم انوالومنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر امریکی اور نارویجین باہر کے فارنرز تھے، یہ ملک انوالو ہوئے۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانی حقوق بالکل آپ نے جس طرح ذکر کیا کشمیر کے حوالے سے بالکل ایک وہ پہلو اس کا ہے، سب سے زیادہ وہ ہے، اور دنیا کی جو سول سوسائٹی ہے نا دنیا کی، وہ اس کی اٹینشن ضرور گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑے ملک ہیں کیونکہ ان کا انڈیا کے ساتھ کاروباری مفاد بہت زیادہ ہے، تو وہ بڑے میجر ملک جو ہیں رشیا، برطانیہ، یورپ، امریکہ، یہ اس طرح کی سرزنش بھارت کی نہیں کر رہی، وہاں کی وہاں امپارٹنٹ ہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز، اور وہاں پہ امپارٹنٹ ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کا یہ وزٹ۔
وہاں پہ صرف ایک تقریر پہ پرائم منسٹر کے وہ کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں پہ بہت بڑا سٹینڈ لے لیا، وہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں پہ صورتحال یہ، آج میں فار ایگزامپل خبر پڑھ رہا تھا، یہ پروپیگیٹ کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ اتنے چمچے لے کے گئے ہیں، بائی دا وے اپنے حکومت کے خرچے پہ لے کے گئے ہیں، اور وہ پرائیویٹ میڈیا کے اندر کہ جی ان کی جان کیری سے ملاقات ہو گئی. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر پریزیڈنٹ اوباما ان کو ٹائم دیتے اور اس وقت وہاں پہ نیوکلیئر ملاقات نہیں، وہ تو بعد میں ہے، مگر کیری کا ہو جانا کوئی خبر ملاقات نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ان کی اندرونی بات ہے، انہوں نے ہمیں سرزنش کی ہے یا ہم نے کی ہے، ہم نے کہاں سے کرنی ہے، تو وہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں آلریڈی ہمارے خلاف انڈین لابی آلریڈی کیونکہ اتنی زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جیش محمد اور جو ہے لشکر طیبہ کا وہ آلریڈی وہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروا چکے ہیں، اور نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ ٹیررسٹ کو سپانسرنگ نیشنز میں ڈالیں. یہ اس وقت لیٹسٹ چل رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جس طرح کونسل فار ہیومن رائٹس میں ہم میزریبلی فیل ہو گئے تھے، تو وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایلائز ہوتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا فارن آفس بھی کام نہیں کر رہا. کافی حد تک تو یہ حکومت کی نالائکی ہے، فارن آفس کی نالائکی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز میں جو اس وقت ڈپلومیٹ ہیں ان کی بھی نالائکی ہے. کچھ حد تک یہ ہے کہ ان کو بیچنے کے لیے بھی یہاں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی کہ یہاں پہ اب وہ تنظیمیں گڑ طالبان جن کے متعلق دنیا کو آپ نہیں کنونس کر کے، جب تک آپ دنیا ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے کہ جناب ہم تبدیل ہو رہے ہیں، جب تک یہ وہ بیچارے بھی ہمیں سیل نہیں کر پائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں. یہ بنیادی بات ہے. میں تھوڑا یہ کہنا چاہیے اسی پوائنٹ کو آگے لے کے، اب مسائل کیا ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم اگر دنیا کے کسی ملک میں ٹیرر کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، جو الزامات لگتے ہیں بالکل نہیں کر رہے ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے، جب یہاں پہ حافظ سعید صاحب، یہاں پہ مولانا مسعود اظہر مسعود صاحب جو بھی ہیں، یہاں پہ کمانڈر صلاح الدین صاحب، جب یہ پریس کانفرنسز کریں گے، جب یہاں پہ جلسے کریں گے، ان کی ویڈیوز بنیں گی، ان کے بیٹھ کے ان کی گفتگو ریکارڈ ہوگی، جو انڈین